from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. हुकूमत बसंत मनाने के बहाने 8 फरवरी को होने वाले एहतजाज की अहमियत को कम करना चाहती है। इमरान खान रिहा होंगे या शहादत पाएंगे, इस पे तफसील से बात आपके सामने रखेंगे। माय नेम इज़ फाइक इजहार हुसैन सिद्दीकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। वेलकम टू द शो। साहिबों, चंद अहम ख़बरें हैं जिन पे एक जल्दी से एक नज़र दौड़ाएंगे और फिर ये दो मौज़ूआत जो हैं इस पे तफसील से आपसे बात करेंगे। इमरान के बेटों को पाकिस्तान आने के लिए इंग्लैंड में पाकिस्तान एम्बेसी ने इनकार कर दिया। दूसरी खबर, इस्टेब्लिशमेंट और सुहेल आफरीदी के दरमियान में राब्ता हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखिएगा। ये भी एक ट्रैप और एक धोखा होगा, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत है। तीसरी खबर कि 8 फरवरी को जो एहतजाज होगा, क्या पीटीआई ने आवाम को ये बताया है कि ये एहतजाज किस तरह होगा, आवाम को क्या करना है? बहुत अफसोस की बात है कि इस पहलू को बहुत उजागर करना चाहिए था पीटीआई की क़यादत को। वो ऐसा करने में मैं तो समझता हूँ कि बहुत नाकाम नहीं तो बहुत कमज़ोर दिखाई दिए हैं। लोगों को बताइए कि इस दिन आपको घर से नहीं निकलना, काम पे नहीं जाना, और शाम को जो है वो बड़े में किसी भी मैदान में जमा होकर अपने सेल फ़ोन की बैटरी जो है वो ऑन करके एहतजाज करना है, या जिन इलाक़ों में दिन के वक्त प्रोग्राम बनाया गया है वहाँ पे जलसा करना है। ये अवेयरनेस जो है वो पैदा करने में पीटीआई मुझे तो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है। तीसरी ख़बर, मिशाल और मरवत ख़ान जो हैं वो पीटीआई इमरान ख़ान और उसकी फैमिली के मुतालिक बहुत झूठ बोल रहे हैं। किसके कहने पे बोल रहे हैं ये आप सब जानते हैं। अब आवाम का फ़र्ज़ है ये जहाँ से गुज़रे हैं इनकी खातिर तवाज़े की जाए। चौथी खबर, बलूचिस्तान में पाक फ़ौज को बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो रहा है। ख़बर को बिल्कुल छुपाया जा रहा है। देखो, ये कितने अफसोस की बात है कि तुम अपने मुल्क के शहरियों पर फ़िज़ा से जाके हमले कर रहे हो, फ़िज़ा से जाके गोलियां बरसा रहे हो। क्या इससे से मसला हल होगा? आज तक हुआ है, जो अब होगा इनको दोबारा समझाइए, दोबारा इनको बताइए, इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि इफ़हाम व तफ़हीम, मुज़ाकरात, उनको उनका हक़ दो। हक़ नहीं दोगे गोलियां बरसाओगे। अब वो रोज़ का मैं तो इस पर अक्सर आपसे बात करता हूँ, क्या कहना। बहरहाल ये नाकामी है और ये नाकामी कहाँ ख़त्म होगी ये सोच के मैं भी परेशान होता हूँ। अच्छा साहब, पांचवी खबर कि जो लोग इस किस्म के अपने कैप्शन लगा रहे हैं अपनी वीडियोस पे कि इमरान मान गए, मुज़ाकरात शुरू हो गए, वो तुर्की जाने वाले हैं, ये सब लोग बहुत ख़ामोशी से, बहुत गहराई में उतर के 8 फरवरी का जो प्रोग्राम है उसको मुतासर कर रहे हैं। कुछ नादानी में कर रहे होंगे कि उनको इल्म ही नहीं होगा कि उनके इस तरह कैप्शन लगाने से क्या होगा। जज्बे जो हैं वो सर्द पड़ने लगते हैं जब ऐसी खबरें आती हैं मुज़ाकरात हो गए, वो मान गए जाने वाले, तो सब सोचते हैं कि ठीक है अब तो मामला ऐसे हल हो जाएगा, हम क्यों 8 फरवरी को बाहर निकलें। कुछ इसमें बहुत ही दाना किस्म के दुश्मन होते हैं और कुछ नादान होते हैं। और छठी खबर जिसको तफसील से बात करनी चाहिए कि इस साल बसंत जो है वो पाकिस्तानियों के सियासी शऊर का इम्तिहान बन गई है कि मुल्क के हालात क्या हैं और आप बसंत मना रहे हैं। मईशत कहाँ है, 50% लोग एक वक्त की रोटी मुश्किल से खा रहे हैं और अरबों रुपए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट पे खर्च किए हैं बसंत की तवज्जो हटाने के लिए। इस मरतबा कितने लोग अल्लाह ना करे जान से जाएंगे इस बसंत में, इसकी इनको कोई परवाह नहीं है। अच्छा, एक बयान है मरियम सफदर का जो बहुत
اس وقت ڈسکس ہو رہا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ شعور سے کوئی پیٹ بھرتا ہے، یعنی وہ شعور کو ایسی بیکار چیز سمجھتی ہے کہ شعور سے کوئی پیٹ بھرتا ہے۔ انہی خاتون نے ایک دفعہ یہ بیان دیا تھا، دیکھو سائفر کو بدنام کر دیا عمران نے، یہ کیا کر دیا، اب کوئی بھی ملک ہمیں سائفر نہیں دے گا۔ یہ سائفر کو کوئی کموڈیٹی سمجھی کہ وہ کوئی آئل ہے، کوئی اسلحہ ہے، کیا ہے سائفر؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ ایک وہ کوڈ ورڈ میں پیغام بھیجا جاتا ہے، ایک ملک دوسرے ملک کو بھیجتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، خط بھیجتا ہے، لیٹس سے تو اس پہ بولی تھی اب کوئی ہمیں سائفر نہیں دے گا۔ اب یہاں سے یہ کہنا کہ شعور کیا ہوتا ہے، شعور سے کوئی پیٹ بھرتا ہے، تو دیکھیے کوئی جا کے اب ان کو سمجھائے کہ جانوروں میں اور انسان میں فرق کیا ہے۔ خاتون یہ فرمائیے، شعوری کا تو فرق ہے، اس لیے تو آپ اشرف ہیں، اشرف المخلوقات آپ کو کہا جاتا ہے۔ آپ رزق کماتے شعور کے ذریعے ہیں، علم و آگہی کے ذریعے۔ اچھا اب یہ ڈبیٹ نہیں رکھ سکتے کہ رکھیں گے کہ علم شعور کو جنم دیتا ہے، شعور علم کو گائیڈ کرتا ہے، یہ ان سے بہت اوپر کی چیزیں ہو جائیں گی۔ ان کو صرف اتنا سمجھائیے کہ دیکھو شعور تمہیں اس سمت میں لے جاتا ہے جو علم دکھاتی ہے اور اس کو بہتر بناتا ہے، اویئرنیس پیدا کرتا ہے۔ اویئرنیس از دا موسٹ وائٹل، موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یور لائف، کہ تمہیں اویئرنیس، کسی بھی چیز کی جانکاری جو ہوتی ہے، ایک نہ جاننے اور جاننے والے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ جانکاری کا ہی تو ہوتا ہے، جو جانتا ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو نہیں جانتا۔ اچھا خیر اب یہ بہت زیادہ وہ ڈیپ فلسفیکل باتیں ہو جائیں گی، لیکن دیکھیے یہ اس قسم کی موٹی عقل رکھنے والی عورتیں رومانس تو کر سکتی ہیں، لیکن ملک چلانا، حکمت، تدبر، علم، آگے بڑھنا، ترقی کی باتیں سوچنا، یہ ایک فیشن وکٹم خاتون، ٹھیک ہے نا، جو 4 لاکھ کے جوتے اور 50 لاکھ کا جوڑا پہننے والے لوگ، ان کے بس کا حکومت چلانا، قوم کو لے کے آگے بڑھنا تھوڑی ہے۔ اب وہ میں آپ کو مثال دوں جرمنی کی، وہ اینجلا کی، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس 3 اسکرٹس تھے یا اتنا، تو یہ اس قابل نہیں ہیں۔ خیر یہ ایک بحث ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ عاصم منیر صاحب چن چن کے ایسے لوگوں کے لائے جو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے کرپشن کے نام پر، جن کے نام پر آج یورپ میں فوٹو لگا کر ٹیکسٹ بک میں ان کے متعلق پڑھایا جاتا ہے۔ زرداری کے، نواز شریف کے کرپشن کیا ہوتی ہے، شہباز شریف کے ڈیپ اسٹیٹس کیا ہوتی ہیں، اور کیسے ان کی فوٹو لگا کے یورپ میں پڑھایا جا رہا ہے۔ ان کو عاصم منیر صاحب نے حکومت دلائی اور ان سے ان کا بہت انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب لاؤ گے تو تمہیں حاصل بھی یہی ہوگا جو۔ اچھا صاحب، اب آئیے عمران خان صاحب کی رہائی کی طرف، جو مذاکرات کی خبریں آپ سن رہے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں جو واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک کے لیے کام کرتے ہیں اور مجھے بڑے عزیز ہیں، ان سے بڑی لمبی گفتگو ہوتی ہے اور اکثر وہ مہربانی کرتے ہیں، بلاتے بھی ہیں، بات چیت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے خیالات کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ہمارے چونکہ پروگرام کو پسند کرتے ہیں تو ہمیں وہ بہت پسند ہے کیونکہ ان کی تعریف جو ہے وہ لاکھوں ایسے لوگوں پہ، ڈیش لوگوں پہ بھاری ہے۔ تو خیر ان سے جو بات ہوئی بتفصیل کے ساتھ، نہ وہ مجھے قائل کر سکے نہ میں انہیں قائل کر سکا، لیکن ہاں ایک آدھ مقام ایسا ضرور ہے کہ جہاں پہ ہم دونوں ایک دوسرے سے سہمت تھے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ دیکھیے اس قوم کے اندر، یعنی ہماری قوم کے اندر، پاکستانی قوم کے اندر ریولیوشنری انزائمز بہت کم ہیں، بہت کم ہیں۔ آپ پہلے بھی انجام دیکھ چکے ہیں نا، بہادر لیڈر بھٹو مرحوم اور اب پھر بہادر لیڈر عمران خان اور یہ بزدل قوم۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ آج آپ قوم کو چیک کیجئے، دیکھیے پولیٹیکل سائنس میں فیکٹس جمع کیجئے، ڈیٹا سب سے، میں اس کے بہت اہمیت دیتا ہوں صاحب، ڈیٹا جمع کیجئے، پھر آپ اس کو اس کے ڈاٹس میں لائیں اور پھر آپ دیکھیں کیا ہے۔ دیکھو حقائق کیا ہیں، پوری قوم کا مزاج سمجھو، ان کے مسائل سمجھو کہ وہ کن مسائل کا شکار ہیں، وہ کیسے سوچتے ہیں۔ اچھا آج کل میں نے یہ دیکھا ہے، یہاں پہ 4-5 پوائنٹس ہیں، بات بڑی لمبی تھی
تو ہماری تو وہ تو آپ مختصر کر کے میں پوائنٹس کی صورت میں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں. دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، پوری قوم اس انتظار میں بیٹھی ہے کہ کوئی ڈیل ہو جائے، جیسے پہلے والے ڈیل کر کر کے جاتے رہے نا، اور اس فرق کو نہیں سمجھ رہے، نہ جرنیل سمجھ رہے ہیں نہ عوام سمجھ رہی ہے کہ یہ ایک کردار وہاں کھڑا ہے عمران خان، اور یہ نیچے یہاں کھڑے ہیں نواز شریف اور یہ زرداری. یہ بھاگ جانے والے لوگ تھے، کیونکہ ان کا مطلوب کیا تھا، ان کا مین فوکس پیسہ، اقتدار. عمران خان جو اتنا اوپر کھڑا، اس کا یہ مقصد ہی نہیں ہے پیسہ، اقتدار، وزیر اعظم بننا، اس کی خواہش نہیں ہے. اس کی خواہش تو شہادت حاصل کرنا ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اینڈ پہ میں اس کو کنکلوڈ کروں گا. کیوں؟ وہ علامہ عباس صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اللہ نے مجھے عزت دی، شہرت دی، پیسہ، اولاد، سب کچھ دے دیا، اب علامہ صاحب دعا کیجئے مجھے شہادت کی موت آئے. یہ اس کے دل سے نکلی ہوئی آواز ہے جو علامہ صاحب سے اس نے کہی تھی. اچھا، تو پہلا پوائنٹ دیکھیے، وہ پوائنٹ سے پھر بات بڑھتی چلی جاتی ہے تو ٹائم آپ کا ضائع ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 1 تو یہ ہو گیا. اچھا، پوائنٹ نمبر 2، لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ یار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ عدلیہ جو ہے نا بس جاگ جائے، وہ کوئی بڑا فیصلہ سنا دے. پوائنٹ نمبر 3، کوئی جرنیل جو ہے نا اس کی غیرت جاگ جائے اور وہ سامنے آ جائے اور عاصم کو اقتدار سے اتار دے. پوائنٹ نمبر 4، بین الاقوامی پریشر جو ہے نا وہ کام کر جائے. ابھی پچھلے کئی مہینوں تک اس سحر میں رہے کہ ایک کال کریں گے ٹرمپ صاحب اور وہ چھوٹ جائے گا. اور ایک صاحب ہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کو بڑا سمجھتا تھا کہ یہ بہت بالغ النظر ہے ان کی نظر، اور میں روز کہتا تھا کہ دیکھو ایسی توقع مت رکھو. ٹرمپ کو لازم ہے کہ وہ امریکہ کے فیور میں سوچیں، پاکستان یا عمران کے فیور میں سوچنا ان کا کام نہیں ہے، اس کا کام اپنے ملک کے لیے سوچنا ہے. وہ روز یہ کہتے تھے وہ تو پاکستان میں اور کسی کو جانتا ہی نہیں ہے، وہ تو بس ایک کال کرے گا وہ چھوٹ جائیں گے. یہ پاکستان کے دانشوران قوم ہیں. خیر، اچھا، اب آخری پوائنٹ، اس پہ بھی دلوں میں تمنا رہتی ہے کہ یار ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی طیارے میں آم رکھ دے اور کام تمام ہو جائے. جہاں پہ انسانی سوچ اس فریم میں کام کر رہی ہو، وہاں پہ وہ موٹیویشن کیسے پیدا ہوگا جو جیل کی دیواروں کو گرا سکے؟ توحید کے نعروں سے دنیا کو ہلا دیں گے. آپ میں وہ موٹیویشن نہیں ہے. یہ قوم جو ہے نا یہ شارٹ کٹس پہ بلیو کرتی ہے. ایک لفظ پاکستان میں بڑا مشہور ہوتا ہے، کھانچوں پر بہت بلیو کرتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہم تو شروع سے اپنا آپ کلچر دیکھ لیجئے کہ وہ چھوٹے تھے تو وہ کہانی سن کے بڑے ہوئے، وہ چندہ ماموں وہاں بیٹھے ہیں، بڑھیا چرخہ کاٹ رہی ہے، جن اور بھوت، ٹھیک ہے نا، معجزات، سیاست تک میں آج میں یہ دیکھتا ہوں. آج کی ڈیٹ کی بات کرتا ہوں، ہمارا بچپن تو آپ بھلا دیجئے. آج ذائچے بنوائے جاتے ہیں کہ سیاست میں عمران خان کب رہا ہو رہے ہیں، اقتدار کس کو مل رہا ہے. مشرف صاحب کے دور میں ہر جرنیل کے گھر میں ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا تھا جو ذائچے بناتا تھا اور بتاتا تھا کہ اب کیا ہوگا. آج بھی بہت سارے جرنیل جو ہے وہ یہ خبریں اپنے اپنے ذرائع ہیں، کوئی اپنا تھوڑی بتانا نہیں چاہیے، یہ معلومات حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہم تو وہ قوم ہے نا، ہمارا تو آج تک یہ ایمان ہے. ابھی تک اس بلیف پہ چل رہے ہیں کہ وہ جنگ میں ہوئی نا ابھی، تو ایک بابا آ گئے ہرے کپڑوں میں اور انہوں نے اپنا دامن پھیلایا، بم اس میں گر گیا. یار دیکھیے، برا مت مانیے گا لیکن میں ذرا اس پہ بلیو نہیں کرتا ہوں. مجھے تو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پوری قوم جو ہے وہ ہیلوسینیشن کے ساتھ زندہ ہے. یار دیکھیں نا، بابا جی کھڑے تھے، ہر ایک کپڑے تھے پاکستان کے پرچم کے، اس میں بم گر گیا اور انہوں نے آرام سے اٹھا کے ادھر رکھ دیا. یار یہ آج بھی یہ بلیو ہے. وہ تو آپ نے ساری زندگی دیکھا ہوگا جو دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے. دیوار پہ تو تقدیر لکھی ہوتی ہے ملکوں کی
کہ امتحان میں پاس کرنا ہو، جنسی قوت حاصل کرنی ہو، محبوب کو قدموں میں لانا ہو، رشتہ نہ مل رہا ہو، بھینس دودھ نہ دے رہی ہو، تعویذ کے ذریعے سب کچھ حاصل کیجئے۔ تو ان بلیفز کی وجہ سے وہ جو پہلے 5 پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے کہ اس قوم کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو باہر نکال سکے۔ ابھی اس کا فائنل آپ کو ابھی مظاہرہ مل جائے گا، یہ بسنت میں کس تعداد میں لوگ جاتے ہیں اور 8 فروری کو کس تعداد میں باہر نکلتے ہیں۔ کیا اس سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے؟ خدا کرے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں، خدا کرے، لیکن یہاں سے پھر آپ پہچان جائیے گا کہ ڈیسٹینیشن آپ کی کیا ہے۔ دیکھو، میں خدا کے کلام کو مانتا ہوں کہ اس میں بہت پاور ہے، لیکن خدا کے کلام میں پاور کے ساتھ ڈائریکشن بہت ہے، ایکشن، پرو ایکٹیو رہنے پہ بہت زیادہ ایمفیسس ہے۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو، ساری زندگی ہر کام عمل کر کے کیا گیا ہے، کبھی پھونک مار کے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا انہوں نے، کبھی دعا مانگ کے جنگ نہیں جیت لی، جبکہ وہ اس مقام پہ تھے کہ اگر وہ دعا مانگتے یا اللہ ایسا کر دے تو ویسا ہو جاتا۔ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد و جان باقاعدہ جنگوں میں شرکت کی، بھوک و افلاس کو سہا، یتیم رہے، کیا کیا پوری زندگی نا عمل میں ہے، ایکشن میں ہے، ہر مقام پہ ایکشن میں ہے۔ کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ کاہلی کا ہو، غافل ہوں یا یہ پھونک مار کے وہ کرتے ہو۔ یار مجھے بتاؤ، میں ان سے بحث کر رہا تھا کہ تم یہ بتاؤ، مولا علی نے دروازہ خیبر جو تھا کیا پھونک مار کے اکھاڑ دیا تھا؟ نہیں، اپنے دستے بازو سے، اور جب دستے بازو ایکشن میں آیا تو اس کے اندر اللہ کی قوت آئی، مولا علی کے دستے بازو میں اللہ کی قوت آئی، تو پھر وہ جو 6 آدمی 10 آدمی مل کے نہیں اکھاڑ سکتے تھے، آپ نے اکھاڑ دیا۔ پہلا کام کیا ہے؟ آپ کی اپنی قوت، جو اللہ ہمیشہ کہتا ہے، یہاں تک کہتا ہے کہ میں اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہ بدلے۔ تم خود نہیں بدلو گے، صرف تعویذ پڑھ لو گے اور دعائیں مانگو گے، اپنا کردار نہیں بدلو گے، اپنی سوچ نہیں بدلو گے، اور پھر کہو گے یار ہم نے تو اتنی دعا کی لیکن وہ نہیں ہوا۔ اب دیکھو، یہ میری بہن وہاں گئیں، جا کے یاسین کا ختم کریں یا قرآن پاک، پوری رات بھی اگر آپ پوری رات آپ جا کے وہاں پڑھتی رہیں، وہ جیل کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ یہ قانون فطرت نہیں ہے۔ قانون اللہ کا جو ہے، اللہ کو مانتے ہو لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے، وہ یہ ہے کہ عمل کرو، بڑے پیمانے پہ اسٹریٹجی بناؤ، لوگوں کو تیار کرو، ان کے پاس ایک واضح مقصد ہو، ان کے ساتھ آؤ اور پھر اس دروازے کے سامنے بیٹھ کے پہلے پڑھو اور پھر اس کے بعد ٹکرا جاؤ، تو رزلٹ آئیں گے۔ اور اگر تم ساری رات بیٹھ کے وہاں پہ یاسین پڑھتی رہو، یقین کرو وہ دروازہ نہیں کھلے گا۔ ہاں، کوئی اللہ کا پیر ولی اگر آ جائے، جو اس دور میں کہاں ہے، وہ تو ایک حکم دے تو بہت سارے ہم نے واقعات جانے ہیں، ہماری نالج میں ہیں، لیکن اب آج ایسا ہے نہیں نا، اور آپ اس مقام پہ ہیں نہیں۔ آپ کے لیے جو مقام ہے وہ اس صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے کہ عمل والا، پرو ایکٹیو ہونے والا، اس کے بغیر رزلٹ نہیں نکلیں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ قانون نیوٹن کا، وہ جو ہے وہ کیا کشش ثقل کا جو قانون ہے، اوپر سے چیز نیچے گرتی ہے، تم وہاں کھڑے ہو کے دعا کرو کہ یہ چیز، یہ عام جو اوپر سے نیچے گرنے والا ہے، یہ اوپر چلا جائے، نیچے نہ آئے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ قانون بنایا سائنس کا، یہ سائنس کا جو قانون ہے، یہ عقل جو یہ ہے دماغ میں تمہارے، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے کہ کشش ثقل ہے، یہ نیوٹن کا نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، تم اس کو بدل نہیں سکتے۔ رہتی دنیا تک یہی رہے گا کہ چیز اوپر سے نیچے گرے گی، تم اس کے پہ کتنے بھی پڑھ کے پھونکے مار لو، وہ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ وہ قانون رب کا ہے۔ یہ سائنس کس کی ہے؟ رب کی ہے۔ یہ عقل کس کی ہے؟ رب کی ہے، اس نے دی ہے۔ ہاں، جو اس کا استعمال کر رہا ہے وہ تو پوری دنیا میں نام کر رہا ہے، اس سے تمہارا ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے، اور جو اس کی عطا کی ہوئی عقل اور سائنس استعمال نہیں کرتا، وہ ہماری طرح ہے کہ سب کچھ موجود ہے پھر بھی غربت کا،
شکار ہیں۔ اچھا، ابھی لمبی گفتگو ہوتی جا رہی ہے، تو مجھے یہاں سے اجازت دیجیے اور کوشش یہ کیجیے کہ ایک باقاعدہ اسٹریٹجی بنائیں، لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور پھر جائیں۔ اس کے بغیر جائے بغیر وہ وہاں سے رہا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات یہ میں تمام جرنیلوں کو کہہ دینا چاہتا ہوں، تم کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کر لو، تم وہ اندر ڈیل کر کے بیٹھا ہوا ہے، جو ڈیل تم چاہتے ہو وہ ڈیل نہیں لے گا، کیونکہ اس کی ڈیل ہو گئی ہے اور اس کی ڈیل اس سے ہو گئی ہے۔ اگر آج وہ نہیں رہتا ہے نا تو وہ ہزاروں سال انسانی تاریخ میں زندہ رہے گا۔ آج اگر وہ باہر آ جاتا ہے، اس کو حکومت مل جاتی ہے، تو وہ کتنے سال زندہ رہے گا، اور ان مسائل میں جو تم نے پیدا کر دیے ہیں کتنے مسائل وہ حل کر پائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ علامہ صاحب میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے شہادت کی موت ملے، تو وہ بد نصیب ہوگے کیا جو یہ فیصلہ کرے گا۔ تاریخ میں ہم تم سب وقت کے ترازو میں تل رہے ہیں، دیکھو کہ تمہاری قسمت تمہیں کہاں لے کے جاتی ہے اور اس کی قسمت اس کو کیا مقام عطا کرتی ہے۔ اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں، بقول ہمارے دوست کے سہمت ہیں، تو آپ اس کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔